बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जून 17 और 18 की दरमियानी रात है ये, और हम एक मरतबा फिर ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम से आपको ईरान इसराइल जंग का तज्ज़िया लेकर आपके पास आए। जंग इस वक्त एक ऐसे मकाम पर आ चुकी है कि ईरान और इसराइल दोनों को शदीद नुकसानात हो रहे हैं एक दूसरे के हमले और जवाबी हमलों से। इसराइल ने गो के शदीद नुकसान पहुंचाया है ईरान को, लेकिन वो ये रियलाइज कर चुका है कि जो असल हदफ उसका था कि ईरान के एटमी असासों को, एटमी रिएक्टर्स को और उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर वो तबाह कर दे, वो नहीं कर सका। और अब उसको हर हाल में इस बात की जरूरत है कि अमेरिका इस जंग में दाखिल हो जाए। इसके लिए इसराइल पूरी ताकत से अमेरिका को घसीटने की कोशिश कर रहा है ईरान की जंग में, और जाहिर है कि यह एक इंतहाई खतरनाक एटमी आतिशफिशा बन जाएगा अगर अमेरिका इस जंग में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता रात तो ये लग रहा था कि शायद अमेरिका वाकई इसमें दाखिल हो जाए कि जब ट्रंप ने तेहरान को खाली करने की वार्निंग और थ्रेट जारी कर दिया था। इसके अलावा वो ये भी कह चुका है कि वो जब चाहें आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल कर सकते हैं। लिहाजा सूरत हाल इंतहाई से ज्यादा कशीदा है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट, उसने आकर एक काउंटर थ्रेट दिया अमेरिकन को, और यह कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे चल सकती है, और अमेरिका ये ना समझे कि उसके बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी। यानी ये बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट थी चाइना की एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर अमेरिकन को पुश बैक करने के लिए। चाइनीज एयरक्राफ्ट मुसलसल असलहा और गोला बारूद लेकर और मिसाइल लेकर ईरान पहुंच रहे हैं। चीन तो बिल्कुल खुलकर सामने आया हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि हमें इत्तलात मिली है कि चीन और नॉर्थ कोरिया इस वक्त पूरी ताकत से ईरान की मदद कर रहे हैं। उसने रूस और पाकिस्तान या तुर्किया का नाम नहीं लिया, लेकिन इस्राएली मीडिया ये और इंडियन मीडिया ये तूफान बर्पा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी बराह रास्त इस जंग में शामिल है। लेकिन बहरहाल अभी तक इसराइल ने सरकारी तौर पर और अमेरिकन ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान के मामले में अमेरिका बहुत ज्यादा मोहतात है इस वक्त। वो डेफिनेटली नहीं चाहते कि किसी तरह पाकिस्तान को भड़का दें, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने की हैसियत से इतना ताकतवर मुल्क है अल्लाह के फजल से कि फिलहाल अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई जंगी कार्रवाई करे। खास तौर पर जब अभी पिछली भारत के साथ होने वाले तसादुम में दुनिया ने देख लिया था कि चीन किस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लिहाजा इस वक्त ये जंग को सिर्फ महदूद रखना चाहते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान। लेकिन जैसे कहा कि इसराइल इतने शदीद नुकसान उठा रहा है, तल अवीव के अंदर इनके तमाम बड़े बड़े रिहायशी इलाकों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं, सैकड़ों की तादाद में घर तबाह हो चुके हैं, इनके मोसाद और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है, हैफा में इनकी ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल स्टोरेज तबाह कर दिए गए हैं। यहां तक कि इनका जो वाइसमैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जो इनका MIT था, जो इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट था पूरे इसराइल का सबसे बड़ा, जहां पर ये केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च करते थे, जहां पर ये जेनेटिक रिसर्च करते थे, वो पूरा इदारा तबाह हो गया अपनी तमाम तर रिसर्च के साथ, तमाम तर इक्विपमेंट के साथ। ये अरबों खरबों डॉलर तो फिजिकल इक्विपमेंट का नुकसान है, लेकिन जो इल्म जाया हुआ है वहां पर इसराइल का, जो इसने इतनी तहकीक की हुई थी पिछले 30-40 साल में, वो सब तबाह हो गई। ये शदीद नुकसान है इसराइल के लिए। हजारों लाखों की तादाद में इनके शहरी मुल्क छोड़कर भागना चाहते हैं, हत्ता कि हुकूमत को पाबंदी लगानी पड़ी कि कोई इसराइली मुल्क छोड़कर फरार नहीं होगा। हत्ता कि यहां पर इसराइल ने अमेरिकन पर भी पाबंदी लगा दी कि अमरीकी शहरी भी मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। हजारों लाखों की तादाद में इसराइली ऐसे हैं जिनके पास अमरीकी शहरियत है, और इसके ऊपर अमरीकन सफीर जो इसराइल में है, उसकी और नेतन्याहू की लिटरली लड़ाई हो गई आपस में कि नेतन्याहू उन अमरीकी शहरियों को भी रोक रहा है अमरीका छोड़ने, इसराइल छोड़ने से, और अमरीका बजिद था कि कम से कम हम अपने शहरियों को इसराइल से निकाल लें। ये नेतन्याहू अमरीकी शहरियों को भी होस्टेज के तौर पर इसराइल में रखना चाहता है, ताकि ईरान के हमले में अगर अमरीकी मारे जाएं तो फिर दबाव बढ़ जाएगा ट्रंप के ऊपर कि वो आकर ईरान पर हमला करें। बड़े बड़े मुल्कों ने, हत्ता कि चीन ने भी अपने तमाम शहरियों को हुक्म दे दिया है कि फौरी तौर पर जिस मर्जी रास्ते से हो सके आप इसराइल छोड़कर निकल जाए। दूसरी जानिब
امریکہ جو ہے وہ شدید دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو. وہ جو کہا کہ ٹرمپ نے یہ تک ٹویٹ کر دی تھی کہ سارے تہرانی جو ہے اپنا شہر چھوڑ کر چلے جائیں اور آیت اللہ خامنائی کو بھی ہم کسی وقت قتل کر سکتے ہیں، وہ تھریٹ اپنی جگہ باقی ہے. اور صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ اس رات جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، کہا کہ 17 اور 18 جون کی درمیانی رات ہے، تو اس وقت رات کے تقریباً 12-1 بج رہے ہیں. صبح فجر تک کیا ہوتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ دونوں جانب سے تھریٹس ہیں، کاؤنٹر تھریٹس ہیں، جنگی تیاریاں ہیں. اب صرف پوسچرنگ نہیں ہے، پوزیشننگ ہو چکی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دوسرے کو تڑیاں لگا رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے جنگی طیارے اور میزائل لا کے اپنی جگہوں پر، اپنے اڈوں پر پہنچ چکے ہیں. کسی بھی وقت ایک نئی فیز شروع ہو سکتی ہے جس میں امریکہ شامل ہو جائے. ایران اس کے جواب میں بہت سخت دھمکیاں ایران بھی دے رہا ہے. ایران نے یہ کیا کہ جو پچھلے چند دنوں میں ایران نے جو بیلسٹک میزائل فائر کیے اپنے، اس سے اسرائیل کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کے میزائلز میں بہت حد تک کمی واقع ہو چکی. ان کے پاس جو آئرن ڈوم تھا، ان کے پاس جو ڈیوڈ سلنگ تھی، ان کے پاس جو پیٹریوٹ امریکن سسٹم تھا، مختلف قسم کے لو ایٹیٹیوڈ ہائی ایٹیٹیوڈ سسٹمز ہیں، ان سب کے میزائل بہت کروڑوں اربوں ڈالر کے آتے ہیں، بڑے مہنگے میزائل ہیں. ایران نے اپنے سستے قسم کے بیلسٹک میزائل پہلے درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے فائر کیے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح اوور ویلم ہو گیا، اس کی استطاعت سے بات باہر نکل گئی. نتیجہ یہ ہے کہ اب تقریباً جو 50 میزائل بھیجے جا رہے ہیں، پہلے 90% انٹرسیپشن تھی، اب 50% پہ آ گئی ہے. اگر یہ 50 میزائل بھیجتا ہے ایران تو 25 اس میں لینڈ فال کرتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں اور بہت سخت تباہی مچاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ شدید نقصان ہے اسرائیل کا. اس نے کبھی یہ خواب میں نہیں سوچا تھا کہ ایران اس طرح اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے، ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کر سکے گا. ایران کی جانب سے بار بار یہ تھریٹس آ رہے ہیں کہ ہم ایسا حملہ کریں گے کہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ظاہر ہے جب تک کہ وہ حملہ نہ کرے اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آئے گا. ایران کی قیادت مسلسل قتل ہو رہی ہے. یہ جس فوجی کمانڈر کو لگاتے ہیں، جس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، چاہے ہیڈ آف انٹیلیجنس ہو یا ہیڈ آف آرمی ہو یا پاسداران ہو، وہ اسی طرح قتل کیے جا رہے ہیں جیسے اس سے پہلے حزب اللہ کی پوری قیادت کو، اور نمبر 2 قیادت کو، اور نمبر 3 کو اسرائیل نے قتل کر دیا تھا. بہت خطرناک حد تک جاسوسی اور غداری اور خیانت ہے ایران کی صفوں میں. بدنصیبی کی بات ہے ایرانی فوج نے اور پاسداران نے بہت سارے جاسوس پکڑے ہیں. مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کی صفوں کے جو ڈرونز بنا رہے تھے، پوری فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ایران کے اندر، جو اسرائیلی موساد نے ڈرون فیکٹری لگائی ہوئی تھیں، جو ایران کے اندر سے ہی حملے کر رہے تھے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اوپر اور کریٹیکل انفراسٹرکچر پہ. یہ حیرانی کی بات ہے کہ بالکل ناک کے نیچے ایرانی انٹیلیجنس کی ناک کے نیچے اتنے بڑے بڑے نظام قائم تھے، گاڑیاں تیار تھیں، فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں، سینکڑوں لوگ کام کر رہے تھے، موساد کی طرف سے ڈرون وارفیئر ہو رہی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور اب جب کہ ڈرون اڑنا شروع ہوئے تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کہاں سے نکلے، تو اب پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے. یہ جو ایک کیٹاسٹرافک انٹیلیجنس فیلئر تھا ایران کی جانب سے، وہ اس جنگ میں ظاہر ہوا. جیسے حزب اللہ کا آپ نے دیکھا کہ وہ زبردست اگریسو پوسچر کے ساتھ ایران کو تھریٹ کر رہے تھے، لیکن پورا حزب اللہ کمپرومائز ہو چکا تھا ان کے پیجز کی وجہ سے. یہ حزب اللہ کو نہیں معلوم تھا. ایک دن ایران نے بٹن دبایا اور حزب اللہ کی ساری قیادت ماری گئی ایک ہی جھٹکے میں، اور اس کے بعد انہوں نے جو بچی کچھ تھی اس کو پھر انہوں نے ایئر ریڈز کر کے، بامبنگ کر کے مار دیا اور حزب اللہ فارغ ہو گئی. آج حزب اللہ جنگ میں داخل نہیں ہونا چاہتے. وہ جو ایران نے ایکسس آف ریزسٹنس بنایا تھا لبنان سے لے کر شام اور عراق اور ایران، حزب اللہ نے مکمل انکار کر دیا ہے کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. یہ ایران کے لیے بہت بڑی شکست اور بہت بڑی توہین اور بہت بڑی ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے کہ ان کا سب سے بڑا ایسٹ جو اس خطے میں تھا، اس نے ایران کی حمایت میں جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. سیریا تو ویسے ہی فارغ ہو چکا، عراق ویسے ہی فارغ تھا، اور جیسے کہا کہ اب ٹوٹل ایئر سپیس جو ہے لبنان سے لے کر اسرائیل سے لے کر ایران تک جو ایئر سپیس ہے وہ امریکنز، نیٹو اور اسرائیل کے پاس ہے. ایرانی ایئر فورس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. ایرانی ایئر ڈیفنس کلیم کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے کچھ طیارے مار کے گرائے ہیں، لیکن کوئی ایویڈنس دکھائی نہیں ہے انہوں نے ابھی تک. ایرانی اسٹیٹ میڈیا نے، ایرانی ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹر بھی ایکچولی بم ہو گیا، وہ بھی تباہ ہو گیا. آج کی رات ایران نے پورے ملک میں انٹرنیشنل انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، یعنی تمام انٹرنیشنل ویب سائٹس وہ سب بند ہو گئی ہیں. صرف وہی انٹرنیٹ چلے گا جو ملک کے اندر ہے. تو اب خبریں کتنی باہر نکلتی ہیں، کتنی لیک ہوتی ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اس وقت ایران کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہا. اس کو لازمی طور پر چین کی، نارتھ کوریا کی، روس کی، پاکستان اور ترکی کی مدد کی ضرورت ہے. اور
ایرانی پارلیمان پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے، ایران میں یہ پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں. یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان پوری طاقت سے ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے. جیسے کہا کہ پاکستان نے سیاسی طور پر تو اپنے موقف کا اعلان کر دیا، مگر عسکری طور پر پاکستان ابھی تک اس جنگ میں شامل نہیں ہوا. دشمن کو کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان، اسرائیل اور انڈینز دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ الزام پاکستان پہ بھی ہو اور تاکہ امریکن جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی کارروائی کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ میری بہت سخت ذاتی رائے ہے، بہت ایک اہم تجزیہ ہے پورے خطے اور تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کو ہر صورت میں ایران کے دفاع میں اسرائیل کو ضرب پہنچانی چاہیے. یہ ہم کس طرح کرتے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے فیصلہ کرنا، جن کے پاس اللہ نے اقتدار اور اختیار دیا ہے. یہ ان کا کام ہے، اسی کام کے لیے وہ وہاں بٹھائے گئے ہیں. لیکن یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بات ہم بار بار دہرا رہے ہیں. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہم کو یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ جب سیدی نے مکہ پر حملہ کرنا تھا، فتح مکہ کی آخری فائنل جنگ کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے آپ نے اپنی پشت محفوظ کی. پشت محفوظ کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں نارتھ میں خیبر کا علاقہ تھا جہاں یہودی رہا کرتے تھے، اور خطرہ یہ تھا کہ جب سیدی رسول اللہ مکے کی جانب اپنی ٹروپ موومنٹ کریں گے، اپنے فورسز کو لے کے جائیں گے، تو پیچھے سے خیبر کے یہودی مدینے کی ریاست کو نقصان پہنچا دیں گے. تو سیدی رسول اللہ نے پہلے خیبر پر حملہ کیا. سیدنا علی فاتح خیبر کہلاتے ہیں. آپ نے خیبر کے یہودیوں کو قتل کیا، ان کی ملٹری پاور کو توڑ کر تباہ کر دیا اور ان کو وہاں سے ڈسلوکیٹ کر دیا، ان کو وہاں سے بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ شام اور دوسرے علاقوں میں، تم جزیرہ نما عرب سے ہی نکل جاؤ، تاکہ خیبر کے یہودی آنے والے وقتوں میں کسی صورت میں مدینے کی ریاست کو تھریٹ نہ کر سکیں. اس کے بعد سیدی رسول اللہ پلٹے اور آپ نے جا کے مکہ میں مشرکوں کا گھیراؤ کر لیا. آج پاکستان بالکل ایگزیکٹلی اسی مقام پر پہنچا ہوا ہے. خیبر کے یہودی مسلسل مکے کے مشرکین کی مدد کر رہے تھے مدینے کی ریاست کے خلاف. آج یہ ناپاک اسرائیل مسلسل مدد کر رہا ہے ہندو مشرکوں کی اس مدینہ ثانی کے خلاف. سیدی رسول اللہ کی جنگی حکمت عملی سے یہ بہت واضح سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم غزوہ ہند کی مہم کی طرف، جب ہم مشرق کی جانب دیکھیں گے، غزوہ ہند کے لیے دیکھیں گے، اپنی فائنل ڈیسائسو فتح مکہ کی طرف جائیں گے، تو ہمیں اپنی پشت ہر حال میں محفوظ کرنی ہے. ہمیں اسرائیل کو اتنا تباہ کر دینا ہے کم از کم کہ وہ کسی صورت میں بھارت کی دوبارہ مدد نہ کر سکے، نہ بھارت کو ڈرون فراہم کر سکے، نہ کوئی اسلحہ دے سکے، نہ کوئی ہتھیار دے سکے. یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ جب خطے میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، ہزاروں راکٹ اور میزائل چاروں طرف ایک دوسرے کے اوپر فلائی کر رہے ہیں، ہماری پشت پر چین اور نارتھ کوریا اور روس جیسی طاقتیں کھڑی ہیں، ترکی ہمارے ساتھ ہے، مسلمان دنیا کا ایک بلاک ہے، مسلمان پوری امت پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکمرانوں کا کام ہے کہ راستہ تلاش کریں کہ کس طرح ہم اس فاگ آف وار میں اسرائیل کو ایک تباہ کن شکست دے سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. پاکستان کو اس قسم کے کام کرنے کا بہت اچھی طرح کا تجربہ ہے. ہم نے سوویت یونین کو بھی اس طرح تباہ کیا کہ دنیا میں کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. ہم نے جب اس ایک اور سپر پاور افغانستان میں آئی تو ہم نے امریکیوں کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کو پتہ ہی نہ لگا کہ ان کو مارا کس نے. اب یہی کام ہم اسرائیل کے خلاف ہمیں کرنا ہے. صرف اس لیے نہیں کرنا کہ اگر ایران میں ان کی حکومت چلی جاتی ہے آیت اللہ کی اور وہاں پہ شاہ آف ایران آ جاتا ہے تو وہ تو خود ایک یہودی کا بچہ ہے، اس کی تو سارا خاندان یہودیوں میں شادی شدہ ہے، وہ تو بالکل اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے. وہ آ گیا تو پھر ایک اسرائیل ہمارے مغرب میں قائم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. دوسرا خطرہ ہمارے لیے ہے کہ جیسے کہا کہ ہم نے بھارت سے جنگ کرنی ہے. اب ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے، غزوہ ہند کی پہلی جھڑپ ہو چکی ہے، دوسری جھڑپ کسی بھی لمحے ہونے والی ہے. ایسے میں اب ہم دوبارہ اسرائیل کو یہ موقع نہیں دے سکتے کہ وہ ایک سپلائی لائن اور ایئر برج قائم کرے بھارت کے ساتھ تاکہ مسلسل ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز ہمارے اوپر آتے رہیں، ہم پر حملہ کرتے رہیں. یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر ممکن طاقت استعمال کریں، چاہے ترکی سے بات کریں، ایران کی مدد کریں، روس سے ملیں، چین سے ملیں، مل کر کریں، اکیلے کریں، جس طرح مرضی کریں، لیکن اسرائیل کو ہم اس بری طرح سے تباہ کر دیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب ہم بھارت کے ساتھ مشغول ہوں تو ہمیں اسرائیل کی فکر نہ کرنی پڑے. یہ موقع ہے، کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہمارا بڑی جو نصیحت ہماری ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سپاہ سالار اور پاک فوج اس بات کو سنے گی، سمجھے گی، کیونکہ ونڈو آف اپرچونٹی چھوٹی ہے. اگر آیت اللہ خامنائی قتل ہو گئے، اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہو گیا، اگر پورے ایران پر انہوں نے اسی طرح کارپٹ بامبنگ شروع کر دی جیسے بغداد پر کی تھی، انہوں نے شوق اینڈ آ جس کو کہتے تھے، یہ آپ اگر بغداد کی پرانی ویڈیو 2003 اور 4 کے نکال کے دیکھیں تو پورے بغداد کو انہوں نے فلیٹ کر دیا تھا، لٹرلی
शौक नौ जिसे कहते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी इनकी थी, इतनी बमबारी उन्होंने की थी। और अगर इसी किस्म की बमबारी उन्होंने तेहरान पर शुरू कर दी तो फिर डेफिनेटली रजीम चेंज हो जाएगा वहां पे, या रजीम चेंज नहीं होता तो हेडलेस हो जाएंगे। हेडलेस का मतलब है कि वहां गैंग्स होंगे, एक तरफ से कुर्द दाखिल हो जाएंगे, एक तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले दाखिल हो जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा उस मुल्क में, और फिर वहां दाइश को दाखिल कर देंगे, ये जिस तरह इन्होंने शाम में दाखिल किया था। और फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर हमारे मगरब में खड़ा हो जाएगा, जो अब किसी हद तक मैनेजेबल है। उस वक्त हमारे लिए ईरान वो शाम बन जाएगा जैसे तुर्की के लिए वो मुसीबत बन गया था शाम का वक्त। लिहाजा ये बहुत नाजुक वक्त है हमारे लिए। ईरान ने काउंटर थ्रेट जो किए हैं अमेरिकन को, उसमें साथ साथ बड़े वाजे तौर पर अरब मुल्कों को भी थ्रेट किया है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 10-12 अरब ममालिक हैं, जिसमें जॉर्डन भी है, इजिप्ट भी है, गल्फ के हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। ये सारे ममालिक इस वक्त इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। और ये चूंकि छोटी सी गल्फ है, जिसको खलीज फारस कहें या खलीज अरबी कहें, इसका मुंह है जो जहां पे बिल्कुल जहाज, एक तंग सा रास्ता है जहां से निकलकर जहाज जो है वो इंडियन ओशन या बहिरे अरब में दाखिल होते हैं, वो आबनाए हुर्मुज कहलाती है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहते हैं उसको। छोटा सा चंद किलोमीटर का रास्ता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यमन के पास बाबुल मंदब है कि जो इंडियन ओशन और रेड सी के दरमियान छोटा सा एक लिंक है। क्योंकि बाबुल मंदब को यमन ने बंद कर दिया, लिहाजा पूरी दुनिया की शिपिंग जो है वो अब रेड सी से नहीं गुजर सकती। अब ईरान थ्रेट कर रहा है कि अगर आपने हम पर हमला किया तो हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप सोचिए जरा एक सेकंड के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि पूरे गल्फ में, जहां सऊदी अरेबिया का मशरकी साइड है, वहां पे यूएई है, वहां कतर है, वहां बहरीन है, वहां पे रासुल खैमा है, वहां पे ये तमाम इमारात की छोटी छोटी बनी हुई, हत्ता कि इराक की जो बसरा की पोर्ट है, इनमें यानी किसी भी जगह के ऊपर कोई बहरी जहाज नहीं जा सकेगा। आप सोचिए कि दुबई की अगर शिपिंग बंद हो जाए तो दुबई का क्या हाल होगा, आलमी ग्लोबल ट्रेड का क्या हाल होगा। पूरी दुनिया का ट्रेड जो है वो दुबई में आता है, और दुबई ट्रांजिट पॉइंट है, और यहां से निकल के पूरी दुनिया में जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो जाती है, और ईरान जाहिर है अगर डेस्परेट होगा तो वो ये करेगा, अगर वो खुद डूब रहा है तो वो बाकियों को भी अपने साथ डुबोएगा। और ये इसराइल ने कहा है कि अगर हम डूबे तो हम अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में कुछ ऑयल टैंकर्स को आग लग चुकी है। अब ये नहीं कंफर्म कि ये आपस में टकराए हैं या इन पर मिसाइल फायर किए गए हैं, दे आर बर्निंग। और अगर वो ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जल के डूब जाते हैं तो हुर्मुज बंद हो जाएगी। फिर तो कई महीनों तक, जब तक कि उन डूबे हुए जहाजों से को निकाला नहीं जाता, कोई शिपिंग उस रास्ते से नहीं जा सकेगी। अब सोचें अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो दुनिया में ऑयल सप्लाईज का क्या होगा। दुनिया में जो ऑयल एंड गैस, एलएनजी, कुवैत, ईरान, ये सऊदी अरब, ये सब बड़े बड़े ऑयल एंड गैस और एलएनजी के एक्सपोर्टर्स हैं, पूरी दुनिया इनसे लेती है, उसका क्या हशर होगा। बस ऑयल प्राइसेस कहां चली जाएंगी। पाकिस्तान की ऑयल सप्लाई जो हम हमेशा से कहा करते थे, आपको याद होगा कि समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे जंग की सूरत में, हमको ईरान के जरिए चाहे स्मगलिंग करनी पड़े या हमें खुल के तेल लेना पड़े, हमें हर हाल में ईरान से एक ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, एक लैंड रूट रखना है हमने, कि हमारी ऑयल और फ्यूल सप्लाईज हमें मिलती रहे। इस जंग की सूरत हाल की वजह से जो स्मगलिंग बंद हुई है, क्योंकि जाहिर है वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी है पाकिस्तान ने, स्मगलर्स इधर उधर हो गए, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को खुद ईरान ने कहा है कि छुप जाओ जाके, कि पाकिस्तान आर्मी इस तरफ आई हुई है। तो बलूचिस्तान में तेल की किल्लत होना शुरू, क्योंकि बहुत ज्यादातर स्मगल्ड पेट्रोल इस्तेमाल करते थे जो ईरान से आता था, वहां प्रेशर फील होना शुरू हो गया। अब सोचें अगर वो जो ऑयल टैंकर्स आते हैं बड़े बड़े गल्फ से, पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे दिन और एक हफ्ते के बाद एक ऑयल का टैंकर आता है जिसमें पेट्रोल और डीजल और गैस होती है हमारी, वो आना बंद हो गई तो मुल्क के अंदर क्या इश्यूज खड़े हो जाएंगे। यही हमने कहा कि वो जंग सिर्फ खित्ते में नहीं हो रही, हर जंग से पूरी दुनिया मुतासर होगी, और पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतासर होगा कि हमारी सप्लाई लाइन भी उधर से ही है, हमारा हमसाया भी इधर ही है, और हमारी दुश्मनी भी इसराइल से है, और इंडिया भी किसी वक्त पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बड़ा जबरदस्त थ्रेट दिया है पाकिस्तान को एक दफा फिर, ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीजफायर नहीं करना चाहिए था, हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला करें। अब की दफा जयशंकर ने अपनी बकवास करने के चक्कर में, जैसे अजीत कुमार डोवल ने बकवास कर दी थी कि हम टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझते हैं कि प्राइवेट महफिल में बकबक कर रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, वो बात निकल जाती है, इनके प्लान्स आउट हो जाते हैं। जयशंकर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही बकवास की बाहर जाकर कि जी अब की दफा हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम अपनी फजाइया को इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए ये सब बताया था हमने आपको, एग्जैक्टली यही बताया था कि वो अब इसी तरह करेंगे कि अब वो एयरफोर्स को फॉरवर्ड नहीं लाएंगे। पहले उसने कहा जी हम डीप पाकिस्तान के अंदर जाकर, गहराई तक जाकर मारेंगे। जाहिर है किस तरह मारेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ। वो कहां से लाए, इसराइल से लेकर आए। तो हम पहले पाकिस्तान को इस तरह मारेंगे अंदर जाकर, और जब पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस तबाह कर लें, हमारे वो
ایئر بیسز پر نقصان پہنچا دیں، ہمارے جہازوں کو، ہمارے جتنے بھی ڈیپ میں ہمارے ایئر بیسز ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کو نقصان پہنچا دیں. اس کے بعد جب ان کو ایئر سپیریورٹی مل جائے گی جو ان کے خیال میں، پھر وہ اپنی فضائیہ لے کر آئیں گے، جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے ایران کے ساتھ. انڈیا بہت غور سے وہ ساری اسٹریٹجیز دیکھ رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے ایران کے خلاف. اس وقت ایران کے اوپر ٹوٹل ایئر سپیریورٹی ہے اسرائیل کو اور امریکنز کو، کیونکہ اسرائیل کی، ایران کی ایئر فورس ہی ختم ہو گئی، ایئر بیسز ہی تباہ ہو گئے، ایئر ڈیفنس ان کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ایران کا سارا زور اپنے بیلسٹک میزائل اور اپنی ملیشیاز اور اپنے حزب اللہ اور شعب ملی اور شعب حسد الشعبی اور ان سب قسم کے گروہ بنانے کے اوپر تھی، ہوتیز اور یہ سب. انہوں نے سیریسلی کسی ماڈرن کنونشنل وارفیئر کے لیے تیاری ہی نہیں کی تھی. وہاں پر دو آرمیز ہیں، ایک ان کے پاسداران انقلاب ہیں، ایک ریگولر آرمی ہے، اور دونوں میں آپس میں بھی حسد اور چپکلش چلتی رہتی ہے، کیونکہ ریگولر آرمی جو ہے وہ پروفیشنل ہے، پاسداران انقلاب نظریاتی ہے. آپ پاسداران انقلاب کو اتھارٹی زیادہ ہے کیونکہ یہ براہ راست رہبر کو آیت اللہ خامنائی کو رپورٹ کرتے ہیں. اس میں صرف نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. اس کے اندر پروموشن کا جو طریقہ کار ہے وہ میرٹ نہیں ہے، لائلٹی ہے. وہ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کتنا خامنائی کے ساتھ وفادار ہیں، اس لیے آپ پروموٹ ہوں گے چاہے آپ کا میرٹ ہو یا نہ ہو. اسی لیے آپ کو اتنے بڑے بڑے اسٹریٹجک بلنڈر نظر آ رہے ہیں ایران کے ڈیفنس میکینزم میں، ان کی ملٹری اسٹریٹجی میں بھی، ان کی انٹیلیجنس فیلئر میں بھی. اس لیے کہ یہ سب کچھ آپس میں یہ پاسداران کنٹرول کرتے ہیں. پاسداران میں ڈیفینیٹلی میرٹ کا پرابلم ہے، وہاں لائلٹی زیادہ ہے، وہ وفاداری پہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. آرمیز جو ہوتی ہیں وہ پروفیشنل ہوتی ہیں. تو ایران میں دو فوجیں ہیں، ان کا آپس میں بھی تصادم ہے، آپس میں بھی ڈس ایگریمنٹس ہے، ہر کوئی جیلس بھی ہوتا ہے آپس میں، ہر جگہ ہوتا ہے. جس ہر ادارہ ایک دوسرے سے، ایک ملک میں کئی ادارے ہوتے ہیں، وہ کمپیٹ کرتے ہیں پاور کے لیے، انفلوئنس کے لیے. اس چیز نے ایران کو زیادہ مروا دیا. تو اب سٹیٹس یہ ہے کہ جب جے شنکر نے یہ کہا کہ جب پاکستان کے خلاف اب جو ہم کارروائی کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل سے سیکھ کر کریں گے، کہ اب وہ ڈیپ پینیٹریٹ کریں گے اپنے میزائل، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ میزائلز اور ڈرونز بھیجیں گے. وہی کام کریں گے جو ایران نے پہلے اسرائیل کے خلاف کیا، تاکہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کمپرومائز ہو جائے. اس کے میزائل ہی ختم ہو گئے. اتنے مہنگے میزائل جو امریکہ سے آتے ہیں، جو اتنے زیادہ فائر کرنے پڑے اس کو، کہ اب جنگ کے تیسرے دن ہی اسرائیل کے میزائل ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب ایران کے بیلسٹک میزائل یا ہائپرسونک میزائل بغیر رکے براہ راست لینڈ فال کر رہے ہیں اور ہٹ کر رہے ہیں. انڈین ظاہر ہے یہی اسٹریٹجی استعمال کریں گے. آپ سوچیں کہ اگر 1000 میزائل اور ڈرون پاکستان پر یہ فائر کر دیتے ہیں تو پاکستان کا ایئر ڈیفنس کتنا اوور ویلم ہو جائے گا. اور اگر یہ ویو آفٹر ویو بھیجتے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک پوائنٹ آئے گی کہ جب یہ لینڈ فال کرنے لگیں گے، پاکستان پر گرنے لگیں گے. اور اللہ نہ کرے جب بھی کوئی میزائل گرتا ہے وہ نقصان کرتا ہے. آپ نے اسرائیل میں دیکھ لیا نا، تل اویو تھا دنیا کے سب سے بڑے اچھے اعلیٰ بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم جس ملک کے پاس ہے، تل اویو بھی یہ بیلسٹک میزائل نہیں روک سکا. پاکستان میں 4 ڈرون گھس گئے تو کتے بھونکنے لگے کہ پاک فضائیہ کدھر ہے، تو ایئر ڈیفنس کدھر ہے، تو آرمی کدھر ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک، چاہے روس ہو چاہے اسرائیل ہو، جن کے پاس دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس ہیں، وہ آج کل کے ہائپرسونک میزائلز اور کروز میزائلز اور ڈرون سوارمز کو نہیں روک سکتے. یہ ایک ریالٹی ہے. اس وقت دنیا کے کئی کیپٹلز ہیں جن پر شدید بمباری ہو رہی ہے. سوچیے یوکرین کا کیو، اس پر روس دبا کے بمباری کر رہا ہے. یوکرین اتنے بڑے ایئر ڈیفنس ہونے کے باوجود ان کو نہیں روک سکتا. مسلسل بمباری کیپٹل پہ ہو رہی ہے یوکرین کے. یوکرین والے مسلسل بمباری کر رہے ہیں روسی شہروں کے اوپر، حتیٰ کہ ماسکو پر بھی ڈرون بھیجے جا رہے ہیں، ڈرون ہٹ کر رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. تل اویو اس وقت کھنڈر بن رہا ہے، تہران اس وقت کھنڈر بن رہا ہے، سنا اس وقت کھنڈر بن رہا ہے، یمن کا کیپٹل. اور اب آنے والی جنگ میں بھارت اور پاکستان کے جو کیپٹلز ہیں ان کو بھی بہت زور کی چوٹیں آئیں گی، اسلام آباد کو بھی اور دہلی کو بھی. دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایک دوسرے کے دارالحکومت پر حملہ کیا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے، کوئی یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کاؤنسل نہیں ہے، کوئی دنیا میں اب نظام باقی نہیں ہے جو ان جنگوں کو روک سکے. آپ اپنے زور بازو پہ لڑیں گے، اپنی طاقت سے جیتیں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ورنہ آپ کو کھنڈر بنا دیا جائے گا. یہ سمپل رول ہے اس وقت دنیا میں. وہ ساری بکواس جو لوگ کمینے کیا کرتے تھے کہ جی ورلڈ آرڈر ہے تو یو این ہے تو دنیا کیا کہے گی، تو پاکستان کو معیشت کمزور ہے تو ہمیں دھیان سے لے کے چلنا چاہیے، ہم کیسے حملہ کریں، کیسے پرو ایکٹیو ہو، وہ سب بکواس ختم ہو چکی ہے. اب صرف سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اگر آپ سروائیو نہیں کر سکتے اپنی طاقت کے زور پہ تو آپ مار دیے جائیں گے. ایران کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنی ہے. دیکھیے چائنا، روس، پاکستان، ترکیہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایران کی جگہ جنگ نہیں کریں گے. جنگ ایران کو خود کرنی. ہم مدد کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ خود روس کی فوجیں شام میں موجود تھی، رشین آرمی خود موجود تھی سیریا کے اندر اور مسلسل ڈیفینڈ کر رہی تھی بشار الاسد کی حکومت کو. لیکن جب بشار الاسد کی پوری فوج نے ہی ہتھیار ڈال دیے،
تو پھر روس کیسے اس کا دفاع کرے؟ یہی بات روسی فوجیں شامی فوج سے کہہ رہے تھے کہ تم کمبختو لڑو تو ہم تمہاری مدد کریں، جب تم ہی ہتھیار ڈال کے بھاگ رہے ہو تو ہمیں کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ہم تمہاری خاطر تمہاری جنگ لڑیں۔ نتیجتاً روس نے وڈرا کیا، خاموشی سے سیریا سے نکل کر چلا گیا۔ اب یہی سناریو ایران کے پاس ہے۔ اگر ایران کی فوجیں نہیں لڑتی، ایران میں غداری ہوتی ہے، ایران کے اندر پاسدارانوں میں غداری ہے یا فوج میں غداری ہے، ان کی قیادت آپس میں لڑ کے قتل ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں، یا امریکہ ان کو مار دیتا، تو پھر دنیا کا کوئی بھی ملک ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ریالٹی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیر از اے سیریس پاسبلٹی کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا، اور اگر رجیم چینج ہوگا تو خود ایران کی وجہ سے ہوگا، ان کی حکمرانوں کی غلطی کی وجہ سے ہوگا، ان کی فوج اور انٹیلیجنس کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا۔ دشمن تو ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں، کیا پاکستان میں دشمن نہیں ہے؟ پاکستان میں بی ایل اے بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، پاکستان میں پی ٹی ایم بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، عمران خان کی پی ٹی آئی موجود ہے پاکستان میں۔ ابھی بھی آرمی چیف جب امریکہ گئے تو جس قسم کی ضلالت انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے سڑکوں پہ کی، آرمی چیف کے خلاف کھڑے ہوئے نعرہ بازی کی، یہ سب کچھ، یہ سارے غدار پاکستان کی صفوں میں بھی موجود ہیں۔ ایران کی اس سزا سے ہم کہیں گے کہ اس کی جو اپنے انٹیلیجنس فیلئرز ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کی سزا کاٹ رہا ہے وہ، جب ساری قیادت شروع میں ہی ماری گئی اور مسلسل ماری جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے پاکستان کے لیے کہ اپنی صفوں کے غداروں کو پہلے صاف کریں۔ اگر آپ اپنے غداروں پہ نرمی کریں گے، یا ان کو نہیں پہچانیں گے، یا ان کو موقع دیں گے، یا نرمی کا ہاتھ رکھیں گے، تو پھر عین جنگ کے موقع پر یہ آپ کی پشت میں ایسا خنجر ماریں گے، ایسا گلا کاٹیں گے آپ کا کہ پھر آپ اٹھ نہیں سکیں گے۔ جو رویہ پی ٹی آئی نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، پچھلی بھارت کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو تھا وہ انڈین سوشل میڈیا کا کام کر رہا تھا، اور اب بھی ایران اور اسرائیل کی جنگ میں عمران اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے، عمران نے خود ایک ٹویٹ اسرائیل کے خلاف نہیں کی۔ کیسے بولے گا؟ اس کا سسرال ہے، اس کے بچے یہودیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سارا سوشل میڈیا امریکہ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ جبران الیاس سی آئی اے کے لیے کام کرتا ہے، جبران الیاس جو ہے وہ کیسے وہاں بیٹھ کر اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کرے گا؟ آج عمران کی بہنیں مل کر آئیں جیل میں، اس سے تو عمران کو سب پتا ہے کہ اندر کے باہر کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا چل رہی ہے، لیکن ایک بیان مسلمانوں کے حق میں، پاکستان کے فیور میں، ایران کے فیور میں، مسلم دنیا کے فیور میں، اسرائیل کے خلاف، مجال ہے کہ یہودیوں کے سالے کا کہیں نکل سکے، یہ مجال ہے کبھی اس کے منہ سے یہ کوئی یہودیوں کے خلاف کوئی بات نکلی۔ تو یہ جماعت اور پی ٹی ایم والوں نے جس طرح کھل کے ان صحافیوں کی، وہ یالدہ کریم، کیا تو اس کا نام ہے، ایک عورت، محسن داور نے، اور پی ٹی ایم نے جس طرح کھل کے اس اسرائیلی عورت کی حمایت کی ہے جو اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی صفوں کے اندر یہ غدار موجود ہیں۔ ایک پیر مدثر شاہ ہے، اسلام آباد میں گھومتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس قسم کا جانور ہے یہ حرام خور، کہ یہ ہر روز اسرائیل پہنچا ہوتا ہے، امریکہ، اسرائیل کا پریزیڈنٹ اس کو ریسیو کرتا ہے، جا کے پاکستانی پیر ہے جو پاکستان کے اندر پیروں کو جمع کر رہا ہے اسرائیل کی حمایت کے لیے، فتوے جمع کرنے کے لیے۔ امیجن کریں پاکستان میں یہ کھلا کیسے گھوم رہا ہے۔ ایک احمد قریشی ہے، ایک غدار ہماری صفوں میں گھومتا ہے، اسرائیل ہو کر آتا ہے اپنی مزے سے، ایک فرحان جعفری ہے جو کراچی میں بیٹھا ہوا ایف جے کے نام سے ٹویٹ کرتا ہے، یہ سب اسرائیلی موساد کے ایجنٹ ہیں پاکستان۔ ہم نے ان کو اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ بڑی مروت ہے ہمارے اندر، بڑی ہم ماشاءاللہ معاف کرنے والی قوم ہے۔ یاد رکھیں یہ بڑے خطرناک سانپ اور زہریلے ناگ ہیں جو ڈسیں گے پاکستان کو عین وقت کے اوپر۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانی پڑے گی، اور باقی جتنے ہم نے لوگوں کے نام لیے ہیں، چاہے پی ٹی ایم ہو کہ بی ایل اے، احمد قریشی تو پیر مدثر شاہ تو فرحان جعفری، ان ساروں کو گرفتار کر کے اندر کریں۔ یہ سب اسرائیلی ایسٹس ہیں، ہمیں بہت زور سے نقصان پہنچائیں گے، اور اب اللہ ہمیں دکھا رہا ہے ایران کو ایک عبرت بنا کر کہ وہ غلطیاں پاکستان نہ کریں۔ آج کے لیے یہاں تک ہم تجزیہ رکھتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم محتاط رہے کہ کسی بھی وقت مشرق کی جانب سے بھارت ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، صرف چھوٹا سا ٹیمپریری پاز ہے، کسی بھی وقت وہ آ جائیں گے۔ اور اس وقت جب اس خطے میں امریکہ چڑھا چلا آ رہا ہے اور اسرائیل حملے کر رہا ہے، تو انڈینز کو بڑا کانفیڈنس مل رہا ہے، اور پاکستان کو روکنے کے لیے بھی، کیونکہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کی حمایت میں اسرائیل کو ضرب لگائے۔ ابھی تک ہم نے کیا نہیں ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے کہ پاکستان ایران کی حمایت میں ضرب نہ لگائے؟ اس کا طریقہ سمپل ہے کہ پاکستان پر حملہ کرواؤ انڈیا سے۔ لہٰذا یہ اور بھی خطرناک ہو گئی ہے انوائرمنٹ کہ انڈینز چونکہ ویسے ہی پالتو کتے ہیں یہودیوں کے، وہ کسی بھی وقت اسرائیل پر پریشر کم کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ خطرہ اب مزید کئی گنا بڑھ گیا ہے، اب اسرائیل کو جلدی ہے۔ پہلے انڈینز اپنا ٹائم لے رہے تھے، لیکن اب اسرائیل کو جلدی ہے، اسی لیے مودی ابھی گیا ہے گریس گیا ہے، اور مالٹا میں جا کے اترا ہے یا گریس میں اترا ہے، وہاں چھائپرس میں، وہاں جا کے اس نے نتنیاہو سے ملاقات کی اور یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپس میں مل کے پاکستان کے خلاف جنگی اسٹریٹجی کیا بنائی جائے۔
مجھے یقین ہے کہ اسرائیل نے اس سے کہا ہوگا کہ فوری طور پر پاکستان پر حملہ کرو، کیونکہ اسرائیل کو اب اسرائیل خوفزدہ ہے کہ پاکستان اگر شامل ہو گیا کسی طرح ایران کی مدد کرنے میں، پھر اسرائیل کے لیے بچنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر پاکستان اپنا ڈپلومیٹک اور اپنا ایک انٹرنیشنل پریشر استعمال کر رہا ہے، تعلقات استعمال کرتا ہے، تو اس وقت اگر جنگ بندی ہوتی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس میں ہمیں لازماً فلسطین کو شامل کرنا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی پروٹیکشن میں لیں، یہ نہ کریں کہ صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہو گئی اور ہم خوش بیٹھے رہیں اور اسرائیل اس کے بعد دبا کے فلسطینی مسلمانوں کو ذبح کرتا رہے۔ روز 150 مسلمان غزہ میں آج بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی مسلمان، کوئی مسلم دنیا ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی۔ ایران کے لیے بات ہو رہی ہے، ایران کے ساتھ کھڑے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور فلسطینی مسلمانوں کو سب نے چھوڑ دیا۔ اب جب کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، کھل کے اسرائیل کو سب مار رہے ہیں اور پاکستان کو بھی مارنا چاہیے، تو پھر آپ فلسطینیوں کو بھی اپنی پروٹیکشن میں لے لیں۔ یہ میں فیلڈ مارشل سے بھی کہوں گا، یہ میں پاکستان کی سیاسی قیادت سے بھی کہوں گا اور قوم سے بھی کہوں گا کہ آپ پوری طرح فوج سے بھی اور حکومت سے بھی ان کو حوصلہ دیں، ان کو انکریج کریں اس بات پہ کہ پاکستان اس وقت بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم امت مسلمہ میں وہ مقام حاصل کر لیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ ترکی کہہ رہا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ ایٹمی طاقت ہے۔ ایران کہہ رہا ہے شکریہ پاکستان، فلسطینی کہہ رہے ہیں شکریہ پاکستان، پوری دنیا کے عرب مسلمان ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے عرب ملک بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ اللہ نے جو عزت ہمیں دی ہے نا، اس کو سنبھال کر رکھیں۔ اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے اٹھنے کا وقت ہے، پاکستان کے رائز کرنے کا وقت ہے۔ اللہ ہر محاذ پر ہمیں عزت دے رہا ہے، دشمنوں کی تمام تر کوششوں اور سازشوں کے باوجود۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جو عزت اللہ دے رہا ہے، آپ آگے بڑھ کر اس عزت کو سینے سے لگائیں، اس کو دور نہ دھکیلیں۔ اس موقع پر بزدلی اور بغیرتی اور اسٹریٹجک پیشنس مت دکھائیے گا کہ وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ ونڈو آف اپرچونٹی ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں مزید کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی تو پھر ہم لے کے حاضر ہوں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے۔